बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अहम सियासी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। एक 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है और आज सुबह इस केस की समाअत से पहले हुकूमती इत्तेहाद की जो पूरी लीडरशिप है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया। लेकिन जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि फुल कोर्ट कैसे बनेगा, ये सितंबर से पहले नहीं बन सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक सियासी मामला है, यही जजेस हैं और वो जजेस जो हैं वो आज ये सवाल कर भी रहे थे कि थोड़े दिन पहले जब हमने एक फ़ैसला दिया और सामने फ़ारूक नायक साहब खड़े थे तो उनको कहा थोड़े दिन पहले हमने फ़ैसला दिया तो आप बड़े खुश थे, अब एक और मामला है तो उस पर आप हमसे बड़े नाराज़ हैं। तो ये आज हुकूमती इत्तेहाद जो है वो इतना नाराज़ क्यों नज़र आ रहा था और फुल कोर्ट जो है वो क्यों नहीं बन सकता। और ये मामला जो है इससे एक और भी सवाल पैदा हुआ है कि हमारा हर अहम सियासी मामला अदालतों में क्यों चला जाता है। और आज ये भी बताया गया एक जज साहब की तरफ से कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने एक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया तो अब उस वक्त तो आपने फुल कोर्ट की बात नहीं की, तो आज आप फुल कोर्ट की बात क्यों करें। तो कानूनी मामलात हैं, आइनी मामलात हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे हम कानूनी और आइनी माहिरीन के साथ। हमारे साथ मौजूद है जनाब शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब जो पिल डाट के सदर हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट, और इसके अलावा भी थोड़ी देर में हमें कुछ आइनी माहिरीन जो है वो ज्वाइन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूँ, एक बहुत ही दिलचस्प पहलू भी है सारे मामले का कि इमरान खान हो या मरीम नवाज़ साहिबा हों, बहुत से मामलात पे इनका सियासी इख्तलाफ जो है वो ज़ाती इंतकाम और दुश्मनी तक पहुंच चुका है। लेकिन तकरीरों में वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जो बहुत मिलती जुलती हैं। ज़रा सुनें। मैं आज अपनी अदलिया से पूछता हूँ, मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से भागा भागा आया, उसने कहा जी पिटिशन किधर है। तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। चर्चिल के पास लोग गए कि जी हमारा मुल्क बच जाएगा। उसने कहा अगर हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं हम कभी तबाह नहीं हो सकते। चर्चिल ने ये कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, और अगर वो इंसाफ दे रही हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन ना इंसाफी और जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। खुलफाए राशिदीन का कौल है कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो इमरान खान और मरीम नवाज़ साहिबा बहुत अग्रेसिव अंदाज में, बड़े जारहाना अंदाज में तकरीरें करते हैं और एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाते हैं, एक दूसरे पे तनकीद करते हैं, लेकिन जो उनके बहुत से दलाइल हैं वो एक ही जैसे हैं। तो एक ही तरह के दलाइल हैं, एक ही तरह की मिसालें हैं, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही हैं। शुएब शाहीन साहब, आप ये बताइए कि कल तो आपकी जो बार एसोसिएशन है वो टॉलरेंस पे एक सेमिनार भी कर रही है, लेकिन ये बताएं कि ये आज जो एक हुकूमती इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या आप नहीं समझते कि ये पाकिस्तान की जो हमारी सियासी और अदालती तारीख़ है इसका एक बड़ा ही अफसोसनाक पहलू है कि एक पूरी की पूरी जो रूलिंग कोलिशन है वो 3 मेंबर बेंच को कह रही है कि नहीं, हमें इस पर एतमाद नहीं, आप फुल कोर्ट बनाएं। मीर साहब, मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात है कि जो जमहूरी ताकतें अपने आप को जमहूरी क़ुव्वतें कहती हैं और वो एक वाहिद गैर मुतनाज़ा फ़ोरम है वो है कोर्ट्स, और स्पेशली चीफ़ जस्टिस मौजूदा उमर अता बंदयाल साहब जो इंतहाई बैलेंस्ड, पोलाइट, कॉम्पिटेंट और ऑनेस्ट शख्सियत है, उस किस तरह के इल्ज़ामात और उनके ऊपर इस तरह की बातें, और वो आउट ऑफ द कोर्ट इतना अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को, मैं समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब है। पहले ही पार्लियामेंट का हाल आपके सामने है, पार्लियामेंट में कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आपके सामने डी सीट होने के बाद 20 इलेक्शंस हुए, इतनी पोलराइजेशन है और इस कदर बुरे हालात थे। अच्छा हुआ अल्लाह ने किया कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और इलेक्शन हो गए। फिर असम्बली में जो कुछ हुआ हम उसको मेरिट में नहीं जाना चाहते, लेकिन जमहूरी रिवायात के मुताबिक एक पार्टी ले रही है 186, एक पार्टी ले रही है 179, और डिप्टी स्पीकर साहब उठते हैं, वो कहते हैं कि जिसने अपने आप को भी वोट दिया है परवेज़ इलाही साहब और उसी की पार्टी के 10 मेंबर, उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। जनाब चौधरी शुजात हुसैन का हमारे पास ख़त आ गया है
اور رات تک چودھری شجاعت حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی میرا کینڈیڈیٹ ہے، اور صبح سویرے کیا ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ پھر ایک آئین کی تشریح کا اختیار آئین نے دیا ہے، وہ ہے سپریم کورٹ کو۔ چند دن پہلے آرٹیکل 63A پہ پریزیڈنشل ریفرنس ریڈ ود آرٹیکل 184(3) سپریم کورٹ کے اسی بینچ نے ججمنٹ دے دی ہے، اور کسی پارٹی نے انکلوڈنگ دی اٹارنی جنرل جو نیولی اٹارنی جنرل اپوائنٹ ہوئے ہیں موجودہ پی ڈی ایم کے اشتر وصاف صاحب، انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، وہ فائنل ججمنٹ آ گئی۔ اور اس ججمنٹ کا ریفرنس دے کے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے یہ کہا کہ جناب اس ججمنٹ کی روشنی میں میں یہ ووٹ مسترد کرتا ہوں، اور دوسرے بندے کو دے دیا۔ میٹر کورٹ میں آ گیا، اور کورٹ نے دیکھیں بڑا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا پرسوں، ورنہ یہ فیصلہ دے سکتے تھے، اور انہوں نے کیونکہ اس وقت فیصلہ اس لیے دینا ضروری تھا اور آسان بھی ہے کہ ججمنٹ اس موضوع پہ آلریڈی آ چکی ہے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو رولنگ ہے ود ان دی لمٹس آف دیٹ ججمنٹ ہے، ود ان دی لمٹس آف دیٹ کانسٹیٹیوشن پروویژن آرٹیکل 63 ہے یا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھنا، اگر تو ہے تو وہ اپ ہولڈ کر دیں گے، اگر وہ نہیں ہے تو نلیفائی ہو جائے گا، سیٹ اسائڈ ہو جائے گا۔ اور آج سے ایک ہفتہ پہلے یہاں ہم آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہاں ہمارے کئی دوستوں نے کہا جی اتنی اچھی ججمنٹ آئی ہے، یہ جو ریزننگ آئی تھی قاسم سوری کے اوپر، اور آرٹیکل 6 کا بھی مطالبہ ہو رہا تھا کہ جناب ان کے خلاف لگا دیں، انہوں نے غلط رولنگ دی تھی قاسم سوری صاحب نے، اور وہ ججمنٹ جب آئی تھی یہی ججز تھے اس وقت یہ بہترین تھے، اور 63A کے وقت بھی یہ بہترین تھے۔ رات کو جب عدالت کھلی، سپریم کورٹ نے ججمنٹ 7 اپریل کو دے دی تھی، 9 اپریل کو الیکشن ہونا تھا نا نیشنل اسمبلی میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور اس وقت رات کو 9 تاریخ کو 12 بجے جب کورٹیں کھلیں، اس وقت دوسری پارٹی اعتراض کر رہی تھی، اور یہ سپریم کورٹ بار اور سب وہاں پہنچ گئے، انہوں نے کہا جی عدالت کھولیں اور جناب کنٹمپٹ آف کورٹ کریں، ہمیں نہیں پتا کیسے ہوئی، پرزنرز وار بھی آ گئی، پرزنرز وہ کیا نام تھی جی، وہ وین آ گئی، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جناب ابھی ڈپٹی اسپیکر صاحب یا اسپیکر صاحب کو اٹھا کے لے جایا جائے گا اور کنٹمپٹ لگ جائے گی۔ دیکھیں یہ اگر سارا کچھ درست تھا تو آج وہی ججز ہیں، وہی بینچ ہے، اور ان کے ساتھ آپ پرسنل نہ ہوں۔ آئین یہ کہتا ہے آپ ججمنٹ کے اوپر اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اویلیبل ہیں، وہ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں۔ کامران مرزا صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم میر صاحب۔ اچھا اعظم نذیر تارڑ صاحب، یہ ہمیں تو پتہ چل چکا ہے، آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فل کورٹ تو ستمبر میں ہی بن سکتا ہے۔ تو پہلے آپ نے پریس کانفرنس کی تھی دوپہر کو، اور آپ نے کہا تھا کہ اگر فل کورٹ نہیں بنے گا تو ہماری پارٹی جو ہے وہ بائیکاٹ کر دے گی پروسیڈنگز کا، لیکن آپ نے بائیکاٹ نہیں کیا۔ اب تو فل کورٹ کے بارے میں چیف جسٹس صاحب کہہ چکے ہیں کہ فل کورٹ نہیں بنے گا، تو بائیکاٹ آپ نے نہیں کیا، کیا آپ نے اپنے موقف پہ نظر ثانی کی ہے؟ نہیں میر صاحب، بائیکاٹ والی بات ذرا اس کو اچھے لفظوں میں اگر ہم بیان کر لیں، بات یہ کی گئی تھی کہ معاملے کی نزاکت ایسی ہے کہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، ایک ریویو ایپلیکیشن پینڈنگ ہے جس نے یہ طے کرنا ہے کہ آئین کی تشریح کہ ووٹ جو ڈیفیکٹر کا ہے وہ گنا نہیں جائے گا، یہ 63A میں لکھی ہے یا اس میں پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں جی۔ اگر یہ تشریح ہو جاتی ہے کلب کر کے ان کیسز کو، اور اگر جواب نفی میں آتا ہے کہ ہاں یہ تشریح درست نہیں ہے کیونکہ 63A میں یہ نہیں لکھا کہ ووٹ گنا نہیں جائے گا، اس لیے وہ آرڈر ریویو ہو جائے، تو پھر تو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کیس پہلے ڈیسائیڈ ہو جائے اور وہ تشریح بعد میں آ جائے تو وہ بہت irreparable لاس ہو گئے کلائنٹ کا۔ اب ایسے میں ہم نے ان سے یہ استدعا کی تھی کہ یہ کیسز جڑے ہوئے ہیں، اور راولپنڈی بار ایسوسیشن کے مقدمے میں فل کورٹ بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا کہ 63A میں اختیار پارٹی ہیڈ کا ہو گیا، کسی اور کا نہیں۔ تو ایسے میں ہم نے کہا تھا کہ اگر فل کورٹ نے نہیں سننا، اور جو تھوڑی سی اس میں دوسری بھی وجوہات ہیں جو کہ آج صبح پریس کانفرنس میں بھی بیان ہوئی، جس پہ لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں کہ اتنے اہم کیس کو اگر فل کورٹ میں لے کے نہیں آنا اور وہی بینچ دوبارہ سنے جو بار بار اس نوعیت کے کیسز بہت عرصے سے سن رہا ہے، تو شاید یہ کرینِ انصاف نہ ہو۔ اس حوالے سے ہم نے استدعا کی۔ آج انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ جورسڈکشن اور فل کورٹ کے علاوہ بھی بحث کریں گے، تو حمزہ شہباز صاحب کے وکیل نے کورٹ کو انفارم کر دیا تھا کہ مجھے انسٹرکشن صرف اس حد تک ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹھ گئے تھے۔ اچھا اب ایک اور بھی معاملہ ہے۔ آج فواد چودھری صاحب نے آپ کا نام لے کے کچھ الزامات لگائے ہیں، تو ذرا سن لے پہلے ان کے الزامات، پھر آپ اس کا بھی جواب دے دیں۔
سپریم کورٹ بار کا ایک گروپ جس کو اعظم تارڑ صاحب جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے وکلاء نے اس کو مسترد کیا ہے. یہ جو عطا تارڑ کے دادا تھے رفیق تارڑ، ان کا کردار، جو سیاہ کردار اس فیملی کا رہا ہے پورے پاکستان میں، وہ سب کے سامنے ہے. تو اس خاندان کا کردار کافی گھناؤنا ہے، کافی پرانا ہے. جی تارڑ صاحب، کیا یہ جو الزام ہے فواد چودھری صاحب کا، اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ میرا دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں کہ دریا کی روانی سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت، جتنا جس میں ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. میں تو پیدا ہوا ہوں جس پارٹی میں، آج اسی میں بیٹھا ہوا ہوں. میرے تو والد اور میرے دادا بھی مسلم لیگ کی تھے. میرے والد مسلم لیگ نون کے کوئی 18 سال پریزیڈنٹ رہے ہیں. میرے تایا یہاں سے ایم این اے تھے، پیچھے میری بھتیجی رہی ہیں، میرے کزن رہے ہیں. تو یہ باتیں نہ کیا کریں، آج انہیں یاد آیا ہے. تو یہ کردار گھنانے ہیں. رہی بات بار کی، تو بار کی ایک اپنی انڈیپینڈنٹ آواز ہے. آج 7 سابقہ صدور اور موجودہ صدر سپریم کورٹ بار نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس عدالت کی عزت، تکریم اور توقیر اس میں ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل کیس ہے. ساری جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں، بار مطالبہ کر رہی ہے، سول سوسائٹی سے بھی آواز اٹھی ہے، اسے فل کورٹ میں سن لیں. ٹھیک ہے. تو کیا یہ ان کے ضمیر کی آواز نہیں تھی؟ کیا وہ ٹیوشن پڑھ کے گئے تھے 80 سال کے لوگ اور میرے سے پڑھیں گے؟ میں تو ان کا خاکے پا ہوں، ان کے شاگردوں میں سے ہوں. تو چوئی صاحب پہلے چھوٹے بھائی ہیں میرے، پہلے اپنے دامن میں جھانک لیا کریں، پھر بات کیا کریں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ صاحب. اور احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ پل ڈیٹ کے سربراہ ہیں، اور اس معاملے پہ ان کی رائے کی بڑی اہمیت ہے. احمد بلال محبوب صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں جو پارٹی کا صدر ہے اس کی رائے زیادہ اہم ہوتی ہے، یا پارلیمانی پارٹی یا پارلیمانی لیڈر کی رائے زیادہ اہم ہوتی ہے؟ کیونکہ آج سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز کے دوران ایک جج جو ہیں اعجاز الاحسن صاحب، انہوں نے برطانیہ کی مثال دی کہ وہاں پہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اس کے پاس زیادہ پاور ہوتی ہے. بہت شکریہ حامد میر صاحب. دیکھیے، جو برطانیہ میں بات تھی، کیا برطانیہ میں نہ صرف پارلیمانی پارٹی مضبوط ہوتی ہے بلکہ پارٹی اٹسیلف بہت مضبوط ہوتی ہے. اس کے اندر داخلی جمہوریت ہوتی ہے، اس کے سالانہ کنونشن ہوتے ہیں، اس کا مینیفیسٹو تک اینول کانفرنس کے اندر اپروو ہوتا ہے، اس کی گراس روٹ لیول پہ مینیفیسٹو کی پالیسیاں جو ہیں وہ اپروو ہوتی ہیں. تو وہاں پہ تو بہت کچھ مختلف ہے. لیکن ہمیں میرے خیال میں ان کی مثال کی بجائے اپنے آئین کو دیکھنا چاہیے. آئین میں ہمارے تو یہی لکھا ہوا ہے کہ ایسے معاملات میں جو ڈائریکشن ہے وہ پارلیمانی پارٹی جاری کرتی ہے. لیکن اس کے اندر 2 ڈسٹورشنز ہو گئی ہیں حامد میر صاحب. جی. الیکشن کمیشن نے اپنا جو 20 مئی کا فیصلہ تھا، جس کے تحت انہوں نے یہ ڈی سیٹ کیا تھا 25 لوگوں کو، اس کے آخر میں جو پیرا 34 ہے اس میں ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گریوٹی آف سچویشن کا. Therefore, we hold that the defection in the subject cases shall not depend upon strict proof of observance of prerequisites as provided in Article 63A. یعنی 63A کے اندر جو شرائط دی ہوئی ہیں کہ پارلیمانی پارٹی اسے ڈائریکشن دے گی، ہم اس کی اسٹرکٹ آبزرونس نہیں کرتے. اچھا، ٹھیک ہے. پارٹی کا صدر، چیئرمین اور پارٹی کا سیکرٹری جنرل یہ کہہ چکے تھے، تو اس سے ایک ڈسٹورشن پیدا ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے اگر الیکشن کمیشن کی یہ انٹرپریٹیشن درست مان لی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کسی بھی پارٹی کو جب فیصلہ کرنا ہے تو اس میں پارٹی ہیڈ کو فوقیت دینی پڑے گی. اب یہ ڈسٹورشن آ گئی. میں ذاتی طور پہ اس سے خوش نہیں ہوں، لیکن یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اور اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اور دوسری ڈسٹورشن یہ آئی ہے حامد میر صاحب کوئکلی، کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو ڈیفیکٹڈ ممبرز ہوں گے ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا. اب یہ بھی میرے خیال میں کانسٹیٹیوشن کے اندر نہیں لکھا ہوا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہہ دیا ہے. تو اب یہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں ہمارے پنجاب اسمبلی کے، اور انہوں نے شاید یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کے ایک رولنگ دے دی ہے. اچھا، اب اس کے اوپر کتنے ناراض ہوں، لیکن ان کے سامنے یہ 2 چیزیں ہیں. اب یہ طے کریں کہ ان 2 چیزوں کی حیثیت کیا ہے.
تاکہ پھر اس کے مطابق ڈپٹی اسپیکر صاحب کی رولنگ کی حیثیت متعین کی جائے. اچھا، اب کامران مرزا صاحب، یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے احمد بلال محبوب صاحب کی بات سن لیا ہے. ایک سوال آج اٹھایا گیا کورٹ میں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں انہوں نے جو خط لکھا ڈپٹی اسپیکر کو، وہ خط جو ہے وہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے جو ارکان تھے 10 ارکان، وہ ان کے ساتھ شیئر کیا یا نہیں کیا؟ آپ وہاں موجود تھے، کچھ آپ کو سمجھ آئی کہ انہوں نے شیئر کیا یا نہیں کیا، اور اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ اس کو مونس الہی کا وہ امیڈیٹ جو سٹیٹمنٹ تھا جب الیکشن ہو گئے تو اس کے بعد جب 10 ووٹ ڈسکارڈ ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم ہار گئے. تو ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ شیئر ہو چکا تھا اور وہ ان کو کنوے ہو چکا تھا، اور انہوں نے اس کو اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا جس طرح سے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے انڈرسٹینڈ کیا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ ان کے ساتھ شیئر ہو چکا تھا، میڈیا پہ رپورٹ ہو چکا تھا، انہوں نے خود اس کو ایڈمٹ کر لیا تھا، کنسیڈ کیا تھا، تو وہ ان کی نالج میں تھا. اب سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ایک مدر باڈی ہے اور ایک جو ہے نا وہ مدر باڈی کی پیداوار ہے. تو مدر باڈی کو جو ہے نا آپ پریفر کریں گے یا اس کی پیداوار کو پریفر کریں گے؟ تو یہاں پہ مدر باڈی کو پریفر کرنا پڑے گا، اسپیشلی اس وقت یہاں پہ شاید نہ تو کانسٹیٹیوشن پہ جانا پڑے نہ کسی اور قانون پہ، بلکہ پارٹی کے کانسٹیٹیوشن پہ جانا پڑے گا کہ پارٹی کے اندر جو ہے نا پارٹی ہیڈ کی کیا پوزیشن ہے اور پارلیمانی لیڈر کی یا پارلیمانی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے. اب میں اپنی پارٹی کا میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہمارا پارٹی ہیڈ جو ہے وہ پارلیمان سے باہر ہے، مگر ہم ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں جو وہاں سے آتی ہیں. تو پھر ہم، اور چودھری شجاعت صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے. چودھری شجاعت صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ ایک جو ہمارا اپنا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ جو ہم اس کو اوبے کریں گے، جو رجسٹر کانسٹیٹیوشن ہے الیکشن کمیشن کے پاس، ہم نے اس کو اوبے کرنا ہے. نہ کہ یہاں پہ 63 کو جو ہے نا 63 میں تھوڑا سا وہ مجھول سی ہے، اس میں تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے. ایک جگہ پہ پارلیمانی پارٹی لکھا ہوا ہے، پھر نیچے جو ہے نا اگلا کام جو ہے نا پارٹی لیڈر کا. تو وہاں پہ جو ہے نا اس سے جو ہے نا ایک تو اس سے جو ہے نا کنفیوژن پیدا ہوا. دوسرا انہوں نے جو ہے نا وہ جو کانسٹیٹیوشن کو ایک اس کی جو انٹرپریشن دے دی ہے جس پہ ہم کو بھی بہت زیادہ اختلاف ہے، بلال صاحب بھی جو ہے نا یہی کہہ رہے تھے. تو وہ جو کچھ لکھا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، جب ایک لے مین بیٹھے گا جو روز پریکٹس نہیں کرتا، جس کا یہ شعبہ نہیں ہے، تو وہ اس کو اسی طرح سے انڈرسٹینڈ کرے گا جس طرح سے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے انڈرسٹینڈ. اچھا یہ بتائیں کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ فل کورٹ تو ستمبر میں ہی بن سکتا ہے، تو کیا اس وقت تک ہم سارے معاملات جو ہیں ان کو التوا کا شکار کر دیں؟ کیا ان کا موقف جو ہے اس میں وزن نہیں ہے؟ ان کے موقف ان کو سر آنکھوں پہ. میرے بھائی کا بھی اسی طرح سے کچھ موقف تھا. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے ججز کیا معاملات کو سننے میں ریکیوز نہیں کرتے رہے؟ کیا اس سے پہلے فل کورٹ کی ریکویسٹ نہیں آتی رہی؟ ماننی انہوں نے ہے، مگر یہ ریکویسٹ آتی رہی ہیں. جب اتنی زیادہ قومی اہمیت کا معاملہ اگر آ جائے اور اس پہ ریکویسٹ آ جائے اور اتنے بڑے پیمانے پہ آ جائے، آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیجئے کہ کم از کم آدھا پاکستان یا آدھے پاکستان کے نمائندے، آپ آدھا پاکستان کے نمائندے ان کو سمجھ لیجئے، باقی ریمیننگ کے. تو جب اتنی بڑی ریکویسٹ آ جائے تو اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے. اس سے پہلے انٹرٹین ہوتی رہی ہیں، نہیں انٹرٹین کیا آپ کا اختیار ہے. لیکن ٹیکنیکلی چیف جسٹس صاحب صحیح نہیں کہہ رہے کہ ستمبر سے پہلے تو فل کورٹ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ چھٹیاں ہیں اور ججز کی تعداد بھی پوری نہیں ہے. ایک آدھ جج باہر ہیں، وہ بھی ایک دن کے نوٹس پہ شاید آ جاتے. اگر اتنے بڑے قومی معاملے کا اتنا بڑے معاملے میں کوئی ان سے بھی جو ہے نا ان کی انپٹ بھی ریکوائرڈ ہوتی تو وہ بھی آ جاتے، اس میں کوئی شاید ایسا ایشو نہیں ہے. تو ہم جو بجائے 3 ججوں کے وزڈم کے اگر ہم 14 جج کلیکٹیو وزڈم لے لیتے 14 لوگوں کا تو وہ زیادہ بہتر نہ ہو جاتا؟ اگر 7 یا 9 ججز کا بینچ بن جائے تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسے معاملات میں فل کورٹ ہی ہونی چاہیے. اس میں پھر ایسا ہے کہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے، مجھے بہت ادب ہے، بہت احترام ہے، میں کبھی نہ ججوں کے ساتھ الجھتا ہوں نہ ان کے ساتھ اس طرح کے، مگر اس احترام کے باوجود کوئی ایک اچھی یا بری رائے لوگ رکھ رہے ہیں تو اس اچھی یا بری رائے رکھنے کی صورت میں آپ اس رائے کے مقابلے میں اس کو ریپیل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. یہ رائے یہ ہے کہ مخصوص ججوں کو مخصوص معاملات میں نہیں بٹھایا جاتا. جب یہ رائے ایک تقریباً آدھا پاکستان اگر رکھ رہا ہے یا اس کے بالغ لوگ رکھ رہے ہیں تو اگر اس معاملے کو اس سارے معاملے کو اس کو ریپیل کرنے کے لیے اگر سارے لوگ سن لیتے، وہ ججز بھی سن لیتے جو ایک مخصوص قسم کے کیسز میں
ان کو مائنس کیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے ابھی زیادہ شعیب شاہین بہتر صاحب کہہ ہوتا۔ رہے تھے کہ یہی جج تھے، یہی بینچ تھا، اس نے کچھ دن پہلے قاسم سوری کے معاملے پہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ دی، تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، اور اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ شعیب شاہین صاحب یہ بتائیے کہ یہی پنجاب اسمبلی تھی، اس کے 25 ایم پی ایز 2 پی ٹی آئی کے تھے، ان کے بارے میں پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب نے ایک لیٹر لکھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو، تو اس پہ ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ تو اب اسی پنجاب اسمبلی کے 10 جو ایم پی ایز ہیں ان کو خط لکھا چوہدری شجاعت صاحب نے کہ آپ نے یہ ووٹ جو ہے وہ پرویز لائی صاحب کو نہیں دینا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے دونوں خطوط میں؟ جی اس میں فرق یہ ہے، پارٹی ہیڈ آتا ہے کہ جس وقت کسی کو ڈی سیٹ کرنا ہو، یہ آرٹیکل 63A کہتا ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ کسی کو ووٹ دینے نہ دینے کا فیصلہ وہ پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے، اور وہ پارلیمانی پارٹی نے ایز اے ہول 10 بندوں نے یونانیمس فیصلہ دیا پرویز الہی کو، اور وہ انہی کا ہی کینڈیڈیٹ تھا پی ایم ایل کیو کا، لہٰذا وہاں ڈیفیکشن نہیں ہوئی۔ اگر کسی کو ڈیفیکشن ہو جائے پھر جب ڈی سیٹ کرنا ہو تو پھر آئے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملے میں ڈیفیکشن ہوئی تھی، یہاں ڈیفیکشن نہیں ہوئی۔ وہاں پارلیمانی پارٹی اور پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ وہ ایک پیج پہ تھے، اور وہاں ڈیفیکشن ہو چکی تھی۔ اور آج بھی اگر فرض کرو یہاں کوئی بھی پارٹی کا ممبر ڈیفیکشن کر دے گا تو پھر ڈی سیٹ کرنے کا جو خط لکھے گا وہ پارٹی ہیڈ کرے گا۔ یہاں یہ فرق ہے۔ اچھا احمد بلال محبوب صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اگر فیصلہ جو ہے وہ چودھری پرویز لائی کے حق میں دیتی ہے سپریم کورٹ، یا وہ فیصلہ جو ہے وہ حمزہ شہباز کے حق میں دیتی ہے، ظاہری بات ہے کسی ایک کے حق میں دے گی، کیا اس سے جو پولیٹیکل کرائسس ہے ہمارے ملک میں وہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، پولیٹیکل کرائسس تو قطعاً ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا جب تک یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو مکمل طور پر پچھاڑنے کا جو کلچر ہے اس کو ختم نہیں کرتی۔ لیکن ابھی ایک بات ہوئی تھی یہ ڈیفیکشن والی، میں اس کے بارے میں اگر اجازت ہو تو ایک فقرہ کہہ دوں۔ جی دیکھیے یہ ڈیفیکشن ہوئی یا نہیں ہوئی یہ تو پارٹیوں کا پرسپیکٹیو ہے نا، جب تک عدالت فیصلہ نہ کرے۔ چودھری شجاعت صاحب کا خیال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ڈیفیکشن ہوئی ہے، یہ جو 10 لوگوں نے ان کی ہدایت کے برخلاف ووٹ دیا ہے وہ ڈیفیکٹ ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو بھی ڈی سیٹ ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اس پہ احمد بلال محبوب صاحب، حامد خان صاحب سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم حامد خان صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب۔ یہ بتائیے کہ کیا فرق ہے جو لیٹر جو ہے عمران خان صاحب نے لکھا پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو پی ٹی آئی کے 25 ایم پی ایز کے بارے میں کہ ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اور وہ ہو گئے، اور یہ جو چودھری شجاعت صاحب نے خط لکھا ہے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کو، تو کیا اس میں یہ معاملہ ہے کہ دونوں میں ڈیفیکشن ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں ڈیفیکشن نہیں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور بعد میں شجاعت صاحب نے ایک اور خط لکھ دیا، لہذا یہاں تو دیکھنا یہ ہے کہ جو پہلے انہوں نے جو ووٹنگ کی ہے وہ کیا پارلیمنٹری پارٹی کے کہنے کے مطابق کی ہے کہ نہیں کی ہے، اچھا یہ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، اب اس میں آپ کا کیا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ پارٹی کا جو صدر ہے اس کو بااختیار ہونا چاہیے یا پارلیمانی لیڈر یا پارلیمانی پارٹی کو بااختیار ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں جس طرح آرٹیکل 63A پڑھتا ہوں، اس میں جب ووٹنگ کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹری پارٹی دیتی ہے، جی کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی تو ہر اسمبلی میں موجود ہے، جی، تو وہاں کی اسمبلی کی اس پارٹی کی جو پارٹی ہے وہ ڈائریکشن جاری کرتی ہے اپنے ممبران کو۔ اچھا، اگر وہ وہاں پر ڈیفیکشن ہو جائے، یعنی جو ان کی ہدایت ہے اس کے برعکس ووٹنگ ہو جائے، تو پھر اس صورت میں یہ معاملہ ان کے بارے میں جنہوں نے ڈیفیکٹ کیا ہوگا وہ پارٹی ہیڈ کو ریفر ہوگا کہ ہاں آپ ایکشن لیں، انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی کے ڈائریکشن کے برخلاف ووٹ ڈالا ہے۔ تو پھر اس صورت میں پارٹی ہیڈ کا ایک رول آ جاتا ہے، اور وہ پھر شو کاز نوٹس جاری کرتا ہے، اور وہ پھر معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے۔ اچھا حامد خان صاحب، آج یہ بھی کہا گیا سپریم کورٹ میں کہ یہی عدالت تھی، اس کے 5 ججوں نے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا، تو اس وقت کسی نے فل کورٹ کی بات نہیں کی۔ آج آپ فل کورٹ کی بات کرتے ہیں، اور یہ بھی چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ
فل کورٹ تو ستمبر سے پہلے بن نہیں سکتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ستمبر سے پہلے فل کورٹ نہیں بن سکتا تو فل کورٹ بنانے کا مطالبہ جائز ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کیس میں فل کورٹ کا مطالبہ ہے ہی نہیں مناسب. اس کی وجہ جو پہلے ججمنٹ ہے جس پر ریلائی کیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ میں, وہ 5 ججوں کی ججمنٹ ہے. انہوں نے ہی اپنی اس ججمنٹ کی تصریح کرنی ہے, جن میں سے 3 جج آج بیٹھے ہوئے تھے. زیادہ یہ 5 ججز کا بینچ بن سکتا ہے, جس میں باقی 2 جج جو اس فیصلے میں تھے ان میں سے ایک تو ریٹائر ہو چکے ہیں, ایک تو ہیں, ان کو بٹھا لیں اور ایک کسی اور کو نامینیٹ چیف جسٹس کر دیں تو 5 جج کا بینچ بنا کے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. فل کورٹ بنانے کا تو جواز کوئی نہیں. بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب. اچھا اب آپ بتائیے, کامران مرزا صاحب آپ بھی سار کے سابق صدر ہیں, حامد خان صاحب بھی سابق صدر ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں 5 ججز کا بینچ تو بن سکتا ہے, یعنی کہ وہ 5 ججز پہ راضی نظر آتے ہیں. نہیں, اس میں مطالبہ تو دیکھیے نا, مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے, درخواست تو کی جا سکتی ہے نا کہ آپ فل کورٹ بنا دیجئے. وہ مانیں یا نہ مانیں یہ ان کا ڈومین ہے, یہ ان کا اختیار ہے. ریکویسٹ آ گئی, انہوں نے رد کر دی, تو اس کی بات تو آگے بات ختم ہو گئی. اب بینچ کو اگر بڑھاتے ہیں تو بینچ کو بڑھانا شاید اس لیے بھی ضروری ہو جائے گا کہ اس میں پرانے والے کیس میں جو ہے یہ جو ریفرنس میں اور اس میں ریویو بھی پینڈنگ ہے, جس میں انہوں نے یہ اپنا کہا کہ جی ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا. تو جب ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا, اگر فرض کر لیجئے کہ اگر اس کو ریویو کیا جاتا ہے, وہ انہوں نے ایک طرح سے ری رائٹنگ آف دی ججمنٹ ہو گئی ہے, اس پہ ہم سب کا اختلاف ہے, احترام کے ساتھ ہم اس کو اختلاف کر رہے ہیں. تو اگر فرض کر لیجئے کہ اگر ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ معاملہ کسی اور جگہ پہ چلا جائے گا, پھر وہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے اور حمزہ جو ہے پھر اس کے مطابق ویلڈلی جو ہے نا وہ الیکٹڈ سی ایم بن جائے گا. لیکن چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 جج ہیں اور ہمارے علاوہ صرف 2 جج شہر میں اویلیبل ہیں, تو 5 ججز اویلیبل ہیں. دیکھیے ریکویسٹ آ گئی, ہم بہت ساری ریکویسٹیں کرتے ہیں, بہت ساری درست ہوتی ہوں گی, بہت ساری ان کے خیال کے مطابق درست نہیں ہوتی ہوں گی. وہ کیا مانتے ہیں یا وہ کس حد تک وہ آتے ہیں یہ ان کے اس میں ڈومین میں ہے, مگر یہ سارے معاملات جو ہے یہ اس وقت کلب کرنے کے ہیں. ایک کیس کا اثر دوسرے کیس پہ ہو رہا ہے, دوسرے کا پہلے پہ ہو رہا ہے, تو اس کو کلب کر کے کسی طرح سے بھی کرنا ہے. اگر بڑا بینچ, اگر پوری عدالت بیٹھ جائے تو یہ کلیکٹیو وزڈم ہوگا, نہیں بیٹھتے تو پھر بڑا بینچ بنائیے یا جو بھی کریے, ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو شامل کریے جن کے بارے میں تاثر ہے کہ ان کو مائنس کیا گیا ہے ان کیسز میں. اچھا میں آپ کے پاس آتا ہوں, ذرا میں نے احمد بلال محبوب صاحب کی بات کاٹ دی تھی حامد خان صاحب کی وجہ سے. احمد بلال محبوب صاحب, یہ اب اگر چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ستمبر سے پہلے فل بینچ بن نہیں سکتا اور اس وقت اسلام آباد شہر میں صرف 3 ججز اویلیبل ہیں جو سماعت کریں, ان کے علاوہ 2 اور میسر ہیں, تو 5 ججز اویلیبل ہیں. تو حامد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ 5 ججز جو ہیں ان کا اگر بینچ بنا دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ حامد میر صاحب, مسئلہ یہ ہے, اگرچہ بات یہ کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ الزامات آج صبح جو پریس کانفرنس تھی اس میں یہ تھے کہ پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے ججز کو مخصوص فیصلے لینے کے لیے. یہ الزام لگایا گیا پی ڈی ایم کی طرف سے, وہیں سے مطالبہ ان کا متفق کا آیا. تو اگر آپ 5 ججز کو بٹھا دیں گے تو اس میں پھر پک اینڈ چوز ہوگا نا. تو یہ فل کورٹ کا مطالبہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پک اینڈ چوز کی نوبت نہ آئے اور سارے کے سارے ججز بیٹھ جائیں. میرے خیال میں اس وقت بے اعتمادی انفارچونیٹلی اتنی ہے کہ اس کو کسی متفقہ انجام تک پہنچانے کے لیے شاید یہی راستہ ہے. اور اگر فرض کریں یہ اگست کے اینڈ میں ستمبر میں بنتا ہے تو مجھے تو اس میں بھی کیا خرابی نظر آتی ہے, 2 مہینے بعد کر لیں, ٹھیک ہے, جلد از جلد ہونا چاہیے, اور اگر ویڈیو لنک کے ذریعے ہو سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن میرے خیال میں ہونا یہ ایک متفقہ قسم کا بینچ چاہیے جس طرح فل کورٹ کہا جا رہا ہے, فل کورٹ ہی ہونا چاہیے, خواہ تھوڑی سی تاخیر سے ہو, ورنہ پھر یہ جلدی اگر آپ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے 5 یا 6 جج تو اس کے بعد پھر وہی صورتحال ہوگی جو آج ہے کہ وہ مانی نہیں جائے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا غلط فیصلہ ہوا ہے یہ جو ووٹوں کو کاؤنٹ نہ کرنے والا, جس کو اپنی خواہشات کو میرے خیال ہے اس کے اندر انہوں نے سمویا ہے. دیکھیں میں ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ججز ہیں بڑی اچھی نیت کے ساتھ کچھ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ ریفارم ان کے دائرہ کار میں نہیں آتی. یہ جس طرح ووٹ کاؤنٹ نہ کرنا ایک ریفارم تھی, اس طرح آج میں نے آبزرویشن میں سنا ہے, پتہ نہیں صحیح ہے درست, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے صدر کو ڈکٹیٹر تو نہیں ہونا چاہیے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈکٹیٹر نہ ہو.
یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات ہے نا، یہ پارلیمنٹ کو کرنی ہے، یہ عدالتوں نے نہیں کرنی۔ تو میرے خیال میں فل کورٹ کا جو مطالبہ ہے وہ میرے خیال میں جائز ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، اس میں ایک اور بھی معاملہ ہے، کچھ وکلا یہ کہہ رہے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 184 کی سب کلاس 3 کے تحت جو چیف جسٹس کے پاس ڈسکریشنری پاورز ہے سو موٹو ایکشن کی، تو اس پہ بھی سپریم کورٹ کے کچھ ججز کا یہ خیال ہے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اور پچھلے سال عمر عطا بندیال صاحب نے ایک فیصلہ بھی دیا کہ یہ میری ڈسکریشنری پاور ہے، تو وہ بھی تو سپریم کورٹ کے سربراہ ہے نا، تو وہ اپنی ڈسکریشنری پاورز تو رکھنے کے لیے بضد ہے، لیکن پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی ڈسکریشنری پاورز کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ دو ٹھیک بات کی ہے آپ نے، آئین نے اس بات کو واضح کر دیا، دو مختلف چیزیں دے دیں، پارلیمانی پارٹی، پارلیمانی ہیڈ اینڈ دی پولیٹیکل ہیڈ، دونوں چیزیں۔ یہ 10th امینڈمنٹ جو 18th امینڈمنٹ آئی تھی اس میں یہ جو پارٹی ہیڈ تھا اس کو پارلیمانی ہیڈ کر دیا گیا یا پارلیمانی پارٹی کر دیا گیا، اس میں آئین نے تبدیلی کر دی، لہٰذا آئین کے مطابق ہم نے چلنا ہے نا، آئین کو تشریح کرنے کا تو حق ہے، آئین بدلنے کا حق نہیں ہے، لہٰذا ایک بات تو یہ بڑی طے ہوگی۔ دوسری بات جو احمد بلال صاحب فرما رہے تھے نا، دیکھیں سٹینڈ سٹل ہوا ہے پورا ملک، جو حالات ہمارے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو گئی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہو گئی ہے، ملک تباہی کے دہانے پہ چلا گیا ہے، یہ تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آج دیکھیں نا یہ جو فرما رہے ہیں باقی سارے دوست کہ جی کانفیڈنس نہیں رہا، دیکھیں 3 دن پہلے تک تو انہی ججز پہ کانفیڈنس تھا، اور یہ 2 وجوہات ہیں، ان کو متنازع بنانے کی 2 وجوہات ہیں۔ اگر پرسوں یہ فیصلہ ہو جاتا تو یہ بات کلوز ڈاؤن ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اصل میں پرسوں اسی بینچ نے اپنی ایک انٹینشن تھرو شارٹ آرڈر دے دی کہ جناب ہماری نظر میں پریما فیسی یہ بنتا ہے، یہ غلط ہوا ہے رولنگ، تو اس سے وہ تاثر ایک پھیلا کہ جناب یہ تو ججمنٹ ہو جائے گی، اس لیے اس سے پہلے ان کو متنازع بنا دو۔ اور دوسری بات، اسی بینچ نے نیب لاز کی جو امینڈمنٹ آئی ہے اسی کے اوپر نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے یہ پی ایم ایل این اسپیشلی اور پیپلز پارٹی کے دوست وہ متنازع اس بینچ کو بنانا چاہتے ہیں کہ تاکہ اس سے پہلے کہ وہ والا جو بینچ جب دوبارہ یہ بنیں گے تو اس وقت بھی ہم یہ پوائنٹ اٹھا سکیں۔ دیکھیں آپ یہ کہتے ہو کہ 3 مہینے 2 مہینے تک اس کو پینڈنگ رہنے دو، آپ کا ایک ایک دن قیمتی ہے۔ اگر دینا ہے 3 مہینے آگے تک لے کے جانا ہے کہ ان الیکٹڈ ایک چیف منسٹر کیوں بیٹھا ہوا ہے، پھر آپ ٹرسٹی کے طور پر کیوں بٹھایا ہوا ہے، پھر آپ لائیں اسی طرح اوریجنل پوزیشن پہ، لائیں بزدار کو یا جس کو جو بھی ہوتا ہے یا کیئر ٹیکر آتا ہے، لیٹ دی پھر حمزہ شہباز گو، اور اس کے بعد پھر فیصلہ چلتا رہے۔ لیکن طوالت کر کے آپ بینیفٹس لے کے، مفادات اپنے لے کے، پوری آپ 40 منسٹرز کی کیبنٹ بھی بنا کے اور آپ کہیں ہم انجوائے کرتے رہیں اور اس دوران آپ باہر بیٹھے رہیں۔ احمد اویس صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے سابق ایڈوکیٹ جنرل موجود ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں۔ احمد اویس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ احمد اویس صاحب یہ بتائیے کہ پرسوں جو کورٹ نے آرڈر دیا تھا تو انہوں نے حمزہ شہباز کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ٹرسٹی چیف منسٹر ہوں گے، لیکن کل ٹرسٹی چیف منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی کیبنٹ بھی بنا لی، حلف بھی لے لیا، تو یہ ویسے آئین میں ٹرسٹی چیف منسٹر کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ نہیں بالکل نہیں لکھا ہوا، یہ تو ایک انہوں نے ایک ایڈجسٹمنٹ دونوں کا جب بلایا تھا تو وہاں سے ایک ایڈجسٹمنٹ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اس کیپیسٹی میں، کیونکہ یہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی تو چیف منسٹر نہیں تھے، کیونکہ جس وقت 16 اپریل کو جب یہ الیکشن ہوا تھا تو 25 ووٹ مائنس کرنے کے بعد he could not be declared as elected person, returned person. جی یہ صورتحال تھی۔ اب نان الیکٹڈ کو وہ چیف منسٹر نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے ٹرسٹی کا انہوں نے ایک لفظ نکال کے ایک ایڈجسٹمنٹ کی تھی کہ یہ اس دن تک، جب تک کہ یہ 17 تاریخ کے الیکشن نہیں ہو جاتے ہیں اور پھر 22 تاریخ کو جب پنجاب کے چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا، جب تک یہ رہیں گے، فنکشن کرتے رہیں گے ایسا ود اے لمیٹڈ پار۔ وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی خاص طور کے اوپر کہ اس میں کوئی بڑے فیصلے یا بڑی تو انہوں نے جو کابینہ بنائی ہے اور اس کا حلف اٹھوایا، آپ کے خیال میں وہ غیر آئینی نہیں ہے؟ دیکھیں نا، یہ تو ان کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایک دن کی بات تھی اور وہ اتنا بڑا جو ہے نیشنل ایکسیکٹو کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیا کہ 60 سے زیادہ ممبر جو ہیں وہ ان کو انہوں نے ذرا جو ہے لٹوایا گیا۔ تو یہ بات جو ہے اب اس کے بعد کوشچن تو یہ اصل بات یہ ہے کہ جو پروپوزیشن ہے وہ بڑی سمپل، جو سپریم کورٹ نے بھی یہاں پہ بینچ نے بھی بار بار اس بات کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ یہ کیونکہ ان کے سے منسوخ کی گئی تھی
ڈپٹی اسپیکر نے جس وقت وہاں پہ ان کو ریٹرن کینڈیڈیٹ ان کو کہا کہ یہ چیف منسٹر ہو گئے ہیں تو انہوں نے اس کا بیس بنایا تھا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا, اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ ہماری ججمنٹ ہے, ہم نے ایسا کہاں کہا ہے جہاں پہ آپ جس کی بیس. اچھا احمد ویس صاحب ایک سوال ہے کہ اگر یہ جو 3 ممبر بینچ ہے یہ اس سے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی فل کورٹ تو ہم بنا نہیں سکتے, ستمبر سے پہلے بن نہیں سکتا, تو اگر یہ 5 یا 7 ججوں کا کوئی بینچ بناتے ہیں تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ نہیں, سب کوشچن تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ بار بار بینچ میں یہاں پہ کیونکہ میں کورٹ میں ہی رہا ہوں, بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ان سے منسوبے انہی کے ہی از دی آتھر آف دی ججمنٹ, یہ 3 صاحبان بھی اس کے اندر موجود تھے اور یہ اس سے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے بیس کے اوپر مس انٹرپریٹ کیا ان کو. انہوں نے کہا کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں ہمیں وضاحت کر کے بتا دے ڈپٹی اسپیکر جو ہے یا ان کے لائر جو ہیں کہ یہ انہوں نے کہاں سے یہ انفر کیا اور کیسے ایک ہی بات پارٹی ہیڈ بھی وہی جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر ووٹ. اچھا, اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کامران مرزا صاحب, آپ کیا کہیں؟ آپ نے ایک سوال کیا تھا شعیب شاہین سے جس سے بڑی آسانی سے یہ کنی کترا گئے 184(3) کے حوالے سے کہ اس میں بھی تو لفظ سپریم کورٹ لکھا ہوا, چیف جسٹس تو نہیں لکھا ہوا نا جو سو موٹو لیتے ہیں, تو اس میں پھر چیف جسٹس کیوں جو ہے نا سو موٹو لیتے ہیں, تو وہ اس کو گول کر گئے ادھر سے گھما کے نکال دیا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی اس پہ بلکہ اس میں قاضی فائز کی طرف سے شاید خط بھی تھا کہ جی اس میں بھی سپریم کورٹ لکھا ہوا ہے, تو یہ ڈیسیجن اگر لینا ہے تو پھر سپریم کورٹ لیا کرے. تو پھر جب اس طرح کے معاملات ہیں ہم اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اختیار ہمارا ہے یا جس ججمنٹ کو آپ نے ریفر کیا, تو جب وہ اختیار جو ہے وہ چیف کا ہے تو یہاں پہ بھی اختیار اگر اسی انالوجی پہ بھی چلا جائے تو پھر پارٹی ہیڈ کا اختیار بنتا ہے, نہ کہ جو ہے نا وہ پھر باقی جو ہے نا سب آرڈینیٹ ان کا بنتا ہے. دیکھیں میں اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں راجہ بشارت صاحب لائن پہ ہیں, کون سے والے راجہ بشارت صاحب؟ پی ٹی آئی والے. اچھا, سابق وزیر قانون راجہ بشارت صاحب ہیں, ان سے ذرا بات کر لیں اگر آپ اجازت دیں. راجہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم میر صاحب. راجہ صاحب بہت شکریہ. راجہ صاحب ذرا یہ بتائیں گے کہ یہ جو ایک کنٹروورسی ہے کہ جو چودھری شجاعت صاحب کا جو خط تھا وہ ان کے ایم پی ایز جو ہیں ان تک بر وقت پہنچا یا نہیں پہنچا, اس کا تو ایک ہم نے موقف سن لیا ہے, لیکن اس سے ایک دن پہلے جو مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں ساجد بھٹی صاحب کو پارلیمانی لیڈر بنایا گیا تھا, کیا اس کی انفارمیشن چودھری شجاعت صاحب کو دی گئی تھی؟ دیکھیں نہیں, ساجد بھٹی صاحب کو اس دن پارلیمنٹری لیڈر نہیں بنایا گیا تھا کیونکہ پارلیمنٹ میں ساجد بھٹی صاحب پہلے سے موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اس وقت ان کو انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تو آلریڈی پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور پارلیمنٹ میں سارے پی ایم ایل کیو کی بہاف پہ ہماری ایون یہ کہ جو بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی ہماری اسمبلی کی میٹنگز ہوتی تھی اور اس میں بھی ساجد بھٹی ہی تشریف لاتے تھے آن بہاف آف پی ایم ایل کیو. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اب ووٹنگ ہو رہی تھی 22 جولائی کو, تو کیا اس وقت جو آپ کے ساتھ ارد گرد آپ کے بیٹھے ہوئے تھے پی ایم ایل کیو کے 10 ایم پی اے سمیت پرویز لائی صاحب کے, ان کو پتہ چل چکا تھا کہ چودھری شجاعت صاحب نے خط لکھ دیا ڈپٹی اسپیکر کو؟ دیکھیں جی یہ افواہ تھی لیکن اس بات کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اصولی طور پر آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ آفیشیل کورسپونڈنس کوئی جیبوں میں ڈال کے نہیں پھرتا. اگر ڈپٹی اسپیکر کو لیٹر آنا تھا تو وہ انہوں نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو دینا تھا جو الیکشن کی فائل میں لگا کے تو ان کے سامنے رکھتے. انہوں نے تو یہ کیا کہ پہلے ریزلٹ اناؤنس کیا, پہلے کہا جی کہ چودھری پرویز الہی 186 ووٹ لے لیا انہوں نے, 179 دوسرے امیدوار لے لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی لیکن مجھے ابھی انہوں نے خود آپ اس کی ریکارڈنگ نکلوا کے دیکھیں اور اسمبلی کے ریکارڈ کو چیک کریں, انہوں نے کہا جی مجھے ابھی ایک لیٹر موصول ہوا ہے چودھری شجاعت صاحب کی طرف سے اور پھر میں نے ان سے فون پہ بات کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو خود ڈپٹی اسپیکر صاحب کا کنڈکٹ تھا اس سے یہ بات ہے یہاں کہ اس سے پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا اور جیب میں رکھ کے وہ لائے تھے اور پورے ہاؤس 371 لوگوں کے سامنے انہوں نے اپنی جیب میں سے اسے نکالا اور انہوں نے کہا یہ لیٹر مجھے موصول ہوا ہے. اور میں
फिर दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरह नहीं होती। ये बाकायदा इलेक्शन की जो फाइल है डिप्टी स्पीकर के सामने जो सेक्रेटरी असेंबली ने उसको पेश करनी थी, उसमें लगा होना चाहिए था, वो वहां से अनाउंस करते। और फिर जो ऑर्डर वो पढ़ रहे थे, मैंने बार बार उन्हें कहा, मैं पीट पीट के कह रहा था कि आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। 63 का उन्होंने कहा जी पढ़ के सुनाए, मैंने पढ़ के सुनाया। उसके बाद उन्होंने कहा जी वाज़े तौर पर कि जी मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे कर रहा हूं। इंप्रेशन ये देना चाह रहे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें हिदायत मिली है कि ये करना है, और जिसका आज समाअत के दौरान जज साहबान ने भी ये सवाल उठाया कि हमें क्यों रेफर किया गया, कि हमने कहा है कि ये करें। वो तो फैसला मतलब उस दिन मैं कहता रहा कि दिखाएं, आप गलत कह रहे हैं, उन्होंने असेंबली में नहीं दिखाया। उसके बाद जो भी एप्रोप्रिएट फोरम है, किसी फोरम पे उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सके। वो बहुत बहुत शुक्रिया राजा बशार साहब। अब जरा जल्दी से आप बात कर लें, जो मैंने आपकी बात काटी थी। उसमें मेन यही थी आर्टिकल 184(3), उसमें जो लैंग्वेज है उसकी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो सो मोटो, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर उसका सुप्रीम कोर्ट का हेड क्यों जो है ना उसका वो ले लेता है सो मोटो। तो जाहिर है कि किसी न किसी उसको वो कोई मैकेनिज़्म मौजूद है ना, उस मैकेनिज़्म के तहत अगर सारी सुप्रीम कोर्ट सारा जजों के पास लाया जाए तो फिर उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो उसका हेड जो है ना वो सो मोटो नोटिस। तो आप कह रहे हैं कि जो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है वो पार्टी के सदर के पास भी पार्टी के सदर के पास भी उसी तरह से उसी एनालॉजी पे होना चाहिए। आइन की तशरीह, आइन की हर शेख, हर आइन की प्रोविजन की अलग इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने हुए हैं, उस जहाँ जहाँ कोई फ़र्ज़ करो कोई अभाम है या उसको कैसे चलाना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के हैं, उसकी रोशनी में और आज तक की प्रैक्टिस है, हमेशा चीफ जस्टिस ही वो बेंच बनाया करते हैं। पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में जब से पाकिस्तान में ये हाई कोर्ट्स बनी हैं या सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है या पहले फेडरल कोर्ट थी, तो ये चीफ जस्टिस की ही डिस्क्रिशन रही है अनटिल अनलेस कि या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें या सुप्रीम कोर्ट रूल्स अमेंड करें। आपने भी देखा होगा ये भी कहते हैं कि जी मखसूस बेंच क्यों बनते हैं। अब माजी में ये माजी करीब में चले जाते हैं, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से लेकर आज तक जो भी बेंच बना है चीफ जस्टिस साहब उसकी सरबराही किया करते हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ होते थे जवाद अस्खाया साहब और खिलजी आरिफ हुसैन, जो भी मतलब बेंच उनकी डिस्क्रिशन है। सिमिलरली आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाओ, जस्टिस सतर मदल्ला साहब यहाँ के हेड हैं। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आता है, ये ट्रेडिशन और प्रैक्टिस भी है कि हमेशा जो चीफ जस्टिस होता है, खा वो प्रोविंस का हो, खा वो किसी हाई कोर्ट का हो, खा वो सुप्रीम कोर्ट का हो, तो वो हमेशा या खुद बैठता है उस बेंच में या अपनी चॉइस का और अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक वो बेंच बनाता है। जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आते हैं उस पर वो डिसीजन देते हैं, और ये रिवायत शुरू से चली आ रही है और आज तक वो कंटिन्यू है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हमें किसी की भाम की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ चूँकि आर्टिकल 63A की इंटरप्रेशन इन्वॉल्व है और उसके अंदर अमेंडमेंट 18th अमेंडमेंट भी की गई है, और उस अमेंडमेंट के बाद जो उसकी रूह और उसका तकाजा जो है उसके मुताबिक हमने चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, जनाब कामरान मुर्जा साहब और जनाब महबूब साहब। और मैं चलते चलते सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि ये एक बड़ा अहम केस है, इसका जो भी फैसला होगा ज़ाहिर बात है वो सबको तस्लीम करना पड़ेगा। लेकिन सियासी जमातों को चाहिए, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग कायद आज़म हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है इस मुल्क की, उसको चाहिए कि जो सियासी मामला जो पार्लियामेंट के अंदर तय हो सकते हैं उनको अदालतों में ना ही लेके जाए तो बेहतर है। इससे अदालतें भी मुतनाज़ा हो रही हैं और जो सियासतदान हैं और पार्लियामेंट हैं वो भी मुतनाज़ा हो रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।